बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। दोस्त की सतरपोशी करना जान बचाने की मिसल है। हज़ूर सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सतरा औरत आखिही सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। यानी जिसने अपने भाई की सतरपोशी की, अल्लाह जल दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। एक रिवायत में यूँ है, फ़ाका अन्नमा अहिया मऊदातन, यानी गोया उसने ज़िंदा दफन की गई बच्ची को ज़िंदा किया। मजलिस अमानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दसर रजुलु बिहदीसिन सुम्मल तफ़ता फ़हुवा अमाना। यानी जब कोई शख्स बात करते वक्त इधर उधर देखे तो वो बात अमानत है। मज़ीद इरशाद फरमाया, मजलिसें अमानत हैं सिवाय 3 मजलिसों के। नंबर 1 जिसमें हराम खून बहाया जाए, नंबर 2 जिसमें जना को हलाल समझा जाए, और नंबर 3 जिसमें माल को नाजायज़ तरीके से हलाल बनाया जाए। एक रिवायत है कि शुरकाए मजलिस अमीन होते हैं, उनमें से किसी के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई की वो बात ज़ाहिर करे जिसे वो नापसंद करता हो। अहमक और अक्लमंद। किसी अदीब से कहा गया, आप राज की हिफाजत कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, मैं उस राज के लिए कब्र बन जाता हूँ। कहा जाता है कि बाकमाल लोगों के सीने राजों के दफीने यानी कब्र होते हैं। ये भी कहा जाता है कि अहमकों के दिल उनके मुंह में होते हैं और अक्लमंदों की ज़ुबान उनके दिल में होती है। यानी जो कुछ अहमद के दिल में होता है उसे छुपाने की ताकत नहीं रखता और बेख्याली में बात जाहिर कर देता है। इसी वजह से बेवकूफ़ों से दूर रहना और उनकी सोहबत बल्कि उनके सामने जाने से भी गुरेज करना चाहिए। एक अदीब से जब पूछा गया कि आप किसी के राज की हिफाजत कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं उसे जानने से इनकार कर देता हूँ और उस पर कसम भी खा लेता हूँ। इस बारे में किसी ने क्या खूब कहा, मैं राज को इस तरह पोशीदा रखता हूँ कि ये भी जाहिर नहीं करता कि इस बात को छुपाना है। इस बात को इब्न मोतस ने शेर की सूरत में यूँ बयान किया, तर्जुमा, मुझे राजदार बनाने वाले, तेरे राज का ठिकाना मेरा सीना है जो इसके लिए कब्र बन जाता है। एक और शायर कहता है, मेरे सीने में मौजूद राज कब्र में मदफून शख्स की तरह नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कब्र में रहने वाला उठने का मुंतज़िर है, बल्कि मैं राज को इस तरह भुला देता हूँ गोया मैं उसे कभी जानता ही न था। अगर दिल से राज छुपाना मुमकिन होता तो उसे भी राज की खबर ना होती। किसी शख्स ने अपना राज अपने मुसलमान भाई से बयान किया, फिर उससे पूछा, जो मैंने बात बताई वो याद है? उसने इनकार करते हुए कहा, मैं भूल गया। दोस्ती के ज़्यादा लायक कौन? हज़रत सैयदना अबू सईद सुफियान सूरी अलैहि रहमा फरमाया करते, जब तुम किसी से भाईचारा कायम करना चाहो तो उसे गुस्सा दिलाओ, फिर उस पर एक शख्स मुकर्रर करो जो उससे तुम्हारे और तुम्हारे राज के बारे में पूछे। अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छे कलमात कहे और तुम्हारे राज छुपाए तो उसे दोस्त बना लो। हज़रत सैयदना अबू यजीद तैफूर अलैहि रहमा से पूछा गया, लोगों में कौन दोस्ती के ज़्यादा लायक है? तो फरमाया, वो शख्स जो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें जानता हो जो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ वजल जानता है, फिर वो तुम्हारे ऐबों को ऐसे ही छुपाए जैसे अल्लाह अज़्ज़ वजल पर्दापोशी किए हुए है। हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐसे शख्स की सोहबत में कोई भलाई नहीं जो तुम्हें ऐबों से पाक देखना ही पसंद करे, और जो गुस्से के वक्त राज फाश कर दे वो तंग ज़र्फ़ है, क्योंकि रज़ा की हालत में राज छुपाने का तो हर सलीम तबीयत तकाज़ा करती है। इंसान की पहचान करवाने वाली 4 हालतें। किसी दाना यानी अक्लमंद का कौल है कि ऐसे शख्स की सोहबत इख्तियार न करो जो 4 हालतों गुस्सा, रजामंदी, लालच और ख्वाहिश नफ्स के गलबे के वक्त तुमसे 4 मुख्तलिफ रवैये अपनाए, बल्कि इंसान को चाहिए कि हर हाल में भाईचारे की हकीकत पर कायम रहे। इसी वजह से कहा गया है, तो करीम शख्स को इस तरह पाएगा कि जब उससे कता तल्लुकी करेगा तो वो बुराइयां छुपाएगा और एहसानात ज़ाहिर करेगा, और तंग ज़र्फ़ व घटिया शख्स को इस तरह पाएगा कि जब उससे ताल्लुक़ जोड़ेगा तो वो खूबियाँ छुपाएगा और झूठी बातें बयान करेगा। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की 5 नसीहतें। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, मैं देखता हूँ कि खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुमको बूढ़ों पर फ़ौक़ियत देते हैं, लिहाजा मेरी 5 बातें याद रखना। उनका राज फाश न करना, उनके सामने किसी की ग़ीबत न करना, उन पर झूठ बांधने की जुर्रत न करना, किसी मामले में उनकी नाफरमानी न करना, और तुम्हारे बारे में उन्हें कभी ख़यानत की खबर न पहुँचे यानी कभी ख़यानत न करना।
حضرت سیدنا امام شافعی اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان 5 میں سے ہر کلمہ 1000 کلموں سے بہتر ہے۔ یہ بھی اخوت و بھائی چارے میں سے ہے کہ دوست کی بات کاٹنے اور اس پر کلام کرنے سے اپنی زبان کو باز رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے وقوف کی بات نہ کاٹو کہ وہ تمہیں تکلیف دے گا، اور عقل مند کی بات بھی نہ کاٹو کہ وہ تم سے متنفر ہو کر قطع تعلقی کر لے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بات کاٹنا چھوڑ دے اور وہ باطل پر ہو تو اس کے لیے جنت کے کونے میں گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص حق پر رہ کر بات نہ کاٹے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ باطل پر ہونے کی صورت میں بات نہ کاٹنا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نعمت و ثواب سے نوازا جا رہا ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود بات نہ کاٹنا نفلی عمل ہے، تو نفلی عمل پر زیادہ ثواب دیا گیا، کیونکہ حق بات پر ہوتے ہوئے خاموشی نفس پر زیادہ دشوار ہوتی ہے بنسبت باطل پر ہوتے ہوئے خاموش رہنے سے، اور ثواب دشواری و مشقت کے اعتبار سے ملتا ہے۔ کینہ پیدا ہونے کا ایک سبب۔ آپس میں کینے کی آگ بھڑکنے کا سب سے بڑا سبب بات کاٹنا اور اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کے سبب بالکل منہ پھیر لیا جاتا اور تعلق توڑ دیا جاتا ہے۔ تعلق اولاً ذہنی طور پر ختم ہوتا ہے، پھر باہم بات کرنا بند کیا جاتا ہے، اور پھر جسم جدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يخرموه ولا يخذلوه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، یعنی تم ایک دوسرے سے نہ پیٹ پھیرو، نہ بغض رکھو، نہ حسد کرو، نہ قطع تعلقی کرو، اور اللہ عز و جل کے بندے بھائی ہو جاؤ، اور اللہ عز و جل کے بندوں بھائی ہو جاؤ کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے محروم کرتا ہے، اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کسی کو حقیر جاننے کی انتہا یہ ہے کہ اس کی بات درمیان میں کاٹ دی جائے۔ بے شک کسی کا رد کرنے اور اس کی بات کاٹنے کا مقصد یا تو یہ ہوتا ہے کہ جہالت اور بے عقلی کی نسبت اس کی طرف کی جائے، یا پھر شے کی حقیقت سے لا علمی یا بھول کی نسبت اس کی طرف کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں اسے حقیر سمجھنے، دل میں اس کے خلاف کینہ رکھنے اور اس سے وحشت کی علامات ہیں۔ لوگوں کی بات کاٹنا دشمنی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور رنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں بھلائی کم ہے، بات کاٹنا چھوڑ دو کہ اس میں نفع تھوڑا ہے، کیونکہ یہ دو بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ان کی بات کاٹتا ہے، اس کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی بزرگی چلی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن رحم اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی بات کاٹنے سے بچو، کیونکہ تم عقل مند کے فریب اور کمینے کے اچانک حملے سے نہیں بچ سکتے۔ بے بس و لاچار شخص، کسی بزرگ کا قول ہے کہ لوگوں میں سب سے بے بس و لاچار وہ شخص ہے جو اچھا دوست بنانے میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو دوست کو پا کر کھو دے، اور بکثرت بات کاٹنا دوست کھو دینے، تعلق ختم ہونے اور عداوت پیدا ہو جانے کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا، ایک شخص کی دشمنی 1000 آدمیوں کی محبت کے بدلے میں مت خریدو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سامنے والے کی بات کاٹنے سے اپنی برتری اور عقل کا اظہار، جبکہ مد مقابل کی جہالت ظاہر کر کے اسے کمتر دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اس صورت میں انسان تکبر کا شکار ہو جاتا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت مجروح کرتا، اسے تکلیف دیتا ہے اور جاہل گمان کرتا ہے۔ انہی چیزوں کے اظہار کو دشمنی کہا جاتا ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے بھائی چارہ اور دوستی کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ دلوں پر حکمرانی کا ذریعہ مال نہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازحہ ولا تعدہ موعدا فتخلف، یعنی اپنے بھائی سے مباحثہ نہ کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو۔ مزید ارشاد فرمایا، انکم لا تساؤون الناس باموالکم ولکن لیساہم بسط الوجہ وحسن الخلق، یعنی بے شک تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے، تمہیں چاہیے کہ ہندہ پیشانی اور اچھے اخلاق کے ذریعے انہیں اپنے قریب کرو۔
سامنے والے کی بات کاٹنا اچھے اخلاق کے برعکس ہے۔ اسلاف کرام رحمۃ اللہ السلام کا مسلمان بھائی کی بات کاٹنے سے بچنے اور مدد کرنے کے سلسلے میں یہ عالم تھا کہ اس سے کوئی سوال نہ کرتے اور فرماتے جب تم کسی سے کہو کہ اٹھو چلیں اور وہ پوچھے کہاں تو ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو۔ انسان کو چاہیے بغیر سوال کیے کھڑا ہو جائے۔ سوال بھائی چارے کی خلاوت ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا، عراق میں ایک شخص کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا۔ جب میں پریشانیوں میں گھرا ہوتا تو اس کے پاس آتا اور اس سے کہتا کہ مجھے اپنے مال میں سے کچھ دو۔ وہ مال سے بھری تھیلی میرے سامنے رکھ دیتا، ضرورت کے مطابق میں اس سے لے لیتا۔ ایک روز میں اس کے پاس آیا اور کہا مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، تو اس نے سوال کیا کتنی؟ اس وقت سے میرے دل سے اس کے لیے بھائی چارے کی خلاوت ختم ہو گئی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی سے مال طلب کرو اور وہ پوچھے تم اس کا کیا کرو گے تو اس نے بھائی چارے کا حق ختم کر دیا۔ جان لو کہ بھائی چارہ قول و فعل میں موافقت اور نرمی کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان بھائی کی موافقت کرنا اس شفقت سے بہتر ہے جس میں اس کی مخالفت ہو۔ چوتھا حق خوبیاں بیان کرنا۔ چوتھے حق کا تعلق بھی زبان سے ہے لیکن یہاں مقصود بولنا ہے، کیونکہ دوستی جس طرح دوست کے عیوب بیان کرنے سے خاموش رہنے کا تقاضا کرتی ہے، ایسے ہی اس کی خوبیاں بیان کرنے کا بھی تقاضا کرتی ہے، بلکہ خوبیاں بیان کرنا دوستی کے زیادہ لائق ہے۔ اور جو خاموشی ہی پر اکتفا کرے اسے چاہیے کہ قبر والوں سے دوستی کرے، کیونکہ دوست فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ اس لیے کہ اس کے ضرر سے بچا جائے۔ اور خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ دوست کے سامنے اپنی دوستی و محبت کا اظہار کرے، خطی المقدور اس کے معاملات سے باخبر رہے۔ مثلا اسے کوئی معاملہ درپیش ہو یا کسی سبب سے اس کا دل بے چین ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور وقتاً فوقتاً اس کی خیریت معلوم کرتا رہے۔ یوں ہی جن باتوں کو دوست ناپسند کرتا ہے خود بھی قول و عمل کے ذریعے ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اور جن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے خود بھی اس کے ساتھ خوشی میں شریک ہو اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔ معلوم ہوا کہ دوستی و اخوت کا مطلب خوشی اور غم میں شریک ہونا ہے۔ محبت بڑھانے کا طریقہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب احدکم اخاہ فلیخبر، یعنی تم میں سے جب کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو چاہیے کہ اسے بتا دے۔ حدیث مبارکہ میں بتا دینے کا حکم اس لیے فرمایا کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی جان لے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو تو یقیناً وہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور جب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو لازماً تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح محبت جان بین سے بڑھتی ہی رہے گی۔ مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت کرنا شریعت کو مطلوب و محبوب ہے، اسی لیے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، یعنی آپس میں تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ دوست کو اچھے نام سے پکارو۔ زبان کے اعتبار سے دوست کا حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے دوست کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اسے اچھے نام سے یاد کرو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جنہیں اپنانے سے تمہارے دل میں مسلمان بھائی کی محبت بڑھے گی۔ نمبر 1، جب اس سے ملاقات کرو تو سلام میں پہل کرو۔ نمبر 2، اس کے لیے مجلس کشادہ کرو، اور نمبر 3، اسے پسندیدہ نام سے اسے پکارو۔ زبان کے اعتبار سے دوست کے حقوق یہ بھی ہیں کہ اسے جس شخص کے سامنے اپنی تعریف پسند ہو اس کے سامنے اس کی وہ تمام خوبیاں بیان کرو جو تمہیں معلوم ہیں۔ محبت بڑھانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس کے اہل و عیال، ہنر، افعال، حتیٰ کہ اس کی عقل، اخلاق، شکل و صورت، تحریر، اشعار، تصنیفات اور اس کی ہر اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ سب جھوٹ اور مبالغہ کے بغیر ہو۔ ہاں، اس کی جو خوبی لائق تحسین ہو اسے ضرور بیان کیا جائے۔ اس سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ جو اس کی تعریف کرے تم بخوشی اسے اس کے سامنے بیان کرو، کیونکہ تعریف چھپانا خالص حسد ہے۔ مزید یہ کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا بھلائی کا ارادہ ہی کرے تو بھی اس کا شکریہ ادا کرو اگرچہ کام مکمل نہ ہو۔ چنانچہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو اچھا ارادہ کرنے پر اپنے مسلمان بھائی کی تعریف نہیں کرتا وہ اس کے اچھے کام پر بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ دوستی کی محبت بڑھانے کا اہم ذریعہ۔ دوست کی محبت بڑھانے میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں جب کوئی اس کی برائی بیان کرے یا صراحتاً یا اشارتاً اس کی عزت کے در پہ ہو تو اس کا دفاع کیا جائے، اپنے دوست کی مدد و حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اس بدگو کو خاموش کروایا جائے اور اس سے سخت کلام کیا جائے۔ ایسے وقت میں خاموش رہنا سینے میں کینہ اور دل میں نفرت پیدا کرتا ہے،
اور بھائی چارے کے حق میں کوتاہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کو دو ہاتھوں کے ساتھ اس وجہ سے تشبیہ دی کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھوتا ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ مسلمان کی رسوائی پر خاموشی مسلمان کو زیب نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان بھائی کو رسوا ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا اس کی بوٹیاں ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے کی طرح ہے۔ اسے یوں سمجھو، مثلا تمہیں کتے کاٹ رہے ہیں، تمہارا گوشت نوچ رہے ہیں، اور تمہارا بھائی خاموش کھڑا تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی محبت و غیرت اسے تمہاری مدد پر نہیں ابھارتی، اس وقت تمہیں کتنا ناگوار محسوس ہوگا۔ مسلمان کی رسوائی و عزت کی پامالی نفس پر اس سے زیادہ گراں گزرتی ہے کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اسے مردار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ ترجمہ سورہ الحجرات۔ ترجمہ، کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ روح لوح محفوظ کی جن باتوں پر مطلع ہوتی ہے، فرشتہ خواب میں انسان کو اسی کی مثل دکھاتا ہے۔ جب انسان کسی کی غیبت کرے تو اسے خواب میں مردے کا گوشت کھانا دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، کیونکہ فرشتہ روح پر ظاہر ہونے والی اصل شے اور اس کی صورت مثالی میں ظاہری اور معنوی مناسبت کا لحاظ رکھتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دشمنوں کی تکلیف اور شریروں کی شرارت سے مسلمان بھائی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔